व्यूअर्स, वेरी वार्म वेलकम टू द शो। मैं हूं कामरान शाहिद। आज हमारे साथ अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद साहब हो गए। इससे पहले मैं प्रोग्राम में प्रोसीड करूँ आगे। कल का जो प्रोग्राम था उस पर बहुत ज़्यादा फीडबैक आई हमें, ख़ासतौर पर हमारे ट्विटर अकाउंट के ऊपर, और मिक्स फीडबैक थी। जो क्रिटिक्स थे सिर्फ उनके हवाले से बात करूँगा। वो रो रहे थे, वावला मचा रहे थे, एक औरत को ये कर दिया, वो कर दिया इस प्रोग्राम में। हालांकि मैंने कल के प्रोग्राम में ना किसी औरत को टारगेट किया, ना किसी मर्द को टारगेट किया। सिंपल मेरा आर्गूमेंट था कि किसी भी शख्स की कोई रफाकत होती है, ख्वाह वो शादी की है, दोस्ती की है, मर्द और औरत की है, या मर्द और मर्द की है, जब वो दोस्ती ख़त्म होती है, वो ताल्लुक़ टूटता है, उस वक्त आपको आला ज़रफ़ी का मुज़ाहरा करना पड़ता है, ग्रेस का मुज़ाहरा करना पड़ता है। ये नहीं होता कि खामिद जो उसकी अगर तलाक हो जाए बीवी के साथ तो वो जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करता फिरे और अपनी बीवी के बेडरूम के किस्से जो है वो अखबारों को बेचता फिरे। ये चीपनेस है। ये कोई मर्द करे या कोई औरत करे, जो भी करेगा वो चीप होगा, वो बिलो द बेल्ट होगा, पैसों के लिए करेगा या किसी भी वजह से करेगा। ये घटिया हरकत है और इसमें कोई जेंडर और कोई ये चीज़ें इन्वॉल्व नहीं है, ख्वाह वो मर्द करे औरत करे। तो मैंने ज़रूर कल बात की और रेहाम खान साहबा के संडे टाइम्स के इंटरव्यू के हवाले से बात की, जो बहुत से लिहाजों से झूठ लगा हमें। उन्होंने मसलन पहला झूठ उनका ये था कि उन्होंने कहा कि 10 महीने तक पाकिस्तानी मीडिया ने उनकी किरदार कुशी की। हालांकि 10 महीने तक पाकिस्तानी मीडिया ने उनको हथेली पर उठा के रखा है। ये वजह से नहीं कि वो रेहाम साहिबा थी, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं एज अ वुमेन, एज अ जर्नलिस्ट, लेकिन उनकी ज़्यादा इज्जत अफजाई, ज़्यादा कवरेज उनको पाकिस्तानी मीडिया ने उनको इमरान खान साहब की बेगम होने की वजह से दी, क्योंकि इमरान खान एक इंटरनेशनल स्टैचर के आदमी है और नेशनल लेवल के पॉलिटिशियन है। फिर उन्होंने जो इमरान खान साहब पे बातें की कि घर में दाल दलिया और मोहब्बत नहीं थी, ये बड़ी अजीब बात है कि शादी के बाद आप अपने खामिद के मतलब ये बात करें। अगर इमरान भी ये बात करेंगे उनका मतलब हम यही बात करेंगे। ये बहुत चीप लगता है आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन ऑब्वियसली क्रिटिक्स ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान के सियासी कैरियर पे अगर रेहाम साहिबा सच झूठ जो भी बोलती रहीं, बात करती रहीं, तो क्या फ़र्क पड़ सकता है। इस पर ज़रूर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में शेख साहब के साथ। और इस पर बात करेंगे कि जो दौरा अमेरिका जो है उसके पहले इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी क्यों हो गई हुकूमत और आर्मी के दरमियान, कितनी सीरियस है। बल्दियाती इलेक्शन और पिंडी पर ही बात करेंगे, क्योंकि पिंडी का मार्का तो शेख रशीद साहब ही के हवाले से ज़्यादा पॉपुलर होता है। शेख साहब बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। सर, क्रिटिक्स जो है वो ये कह रहे हैं कि अब रेहाम खान साहबा के इंटरव्यूज़ जो हैं वो किसी और के लिए डैमेजिंग नहीं, इमरान खान साहब के लिए होंगे। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये खुद उनके लिए डैमेजिंग नहीं होंगे जो जिस तरह की वो गुफ्तगू फरमा रही हैं मीडिया पे आके? देखो, मैं औरतों के बारे में इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि जिस चीज़ का मैं एक्सपर्ट हूँ आप मुझे वहीं तक रहने दें। पाकिस्तान में तो बड़ा गोरख धंधा ना, उसने कहा कि मेरा निकाह ही रजिस्टर्ड नहीं हुआ और ना लंदन में ना मुझे राइट्स मिले, ना इमरान मोहब्बत करता था। जी, ये नहीं मुझे पता, अगला मसला नहीं, मैं लाइट बात करना चाहता हूँ। ठीक है, बात नहीं इसको लेना, बिल्कुल ठीक है। तो पाकिस्तान के फाटा के इलाकों में कई लोग निकाह रजिस्टर नहीं कराते जी। शायद मेरा ख्याल है बाज़ ऐसी फाटा की एजेंसी हैं जहाँ निकाह तो होता है और वलीमा भी होता है, सब कुछ होता है, वो ये रजिस्टर के गोरख धंधे में। लेकिन एक बात है कि ज़ाहिर है रेहाम का नुकसान तो जो होना था वो तलाक की सूरत में हो गया, लेकिन अब जो कुछ भी उसने नुकसान पहुँचाना है वो इमरान खान को ही पहुँचाना है। बल्कि ऐसी खबरें भी लंदन से आ रही हैं कि वो किताब लिखेंगी और 2 किताब। और मैं क्या, आगे इमरान खान कौन सा दिल्ली की जामिया मस्जिद का या शाही मस्जिद का इमाम है या उधर कोई दीनी शख्सियत है, वो एक पॉलिटिकल लोग हैं, उन पर इल्ज़ाम लगते रहते हैं। और रेहाम खान अल्टीमेटली मेरा ख्याल है उनकी इज़्ज़त में इजाफा हो अगर वो जमाइमा की तरह खामोश रहें। जमाइमा ने इज्जत पाई खामोश रह के। शेख साहब, दौरा अमेरिका शुरू हुआ आर्मी चीफ का। कल का मैं डॉन का फ्रंट पेज पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि नवाज शरीफ साहब और राहिल शरीफ साहब के दरमियान जो बेसिकली काम ख़राब हुआ, उसमें एक ये वजह भी है कि राहिल शरीफ साहब ने सऊदी अरब का जो दौरा किया है वो बड़ा अनप्रेसिडेंटेड है और उससे नवाज शरीफ साहब जो है उनको वो अच्छा नहीं लगा। आप एग्री करते हैं कि ये वजह भी हो सकती है कि वो सऊदी अरब में बड़ी पजीराई हुई है आर्मी चीफ की और शायद प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहते थे कि इस तरह आर्मी चीफ वहाँ पे जाए? देखें, पाकिस्तान का बड़ा मसला ये है, जो जिस वक्त मुशर्रफ बरसर इक़्तिदार आए, आज मैं आपको बात कहना चाहता हूँ, मैं उस वक्त कैबिनेट में था। हर वजीर ये कहता था जी कोई आके क्या कर लेगा, खजाना तो खाली है। 300 या 400 मिलियन डॉलर थे। आप किसी से तस्दीक कर लीजिएगा कि उस वक्त हमारे रिजर्व कितने थे जब नवाज शरीफ साहब उतारे गए या जब वो हाईजैकिंग का वाक़या हुआ। बिलियन नहीं थे, मेरा ख्याल है कम ही थे रिजर्व, अगर हैं थे तो मैं मालूम, लेकिन मेरा दिमाग ये कह रहा है कि
ہر وزیر کہتا تھا جی کوئی آئے گا تو کیا کر لے گا. اگر پاکستان میں کچھ ہونے جا رہا ہے تو اس کے لیے سعودی عرب کی اخلاقی معاشی سیاست. دیکھیں یہ ڈالر جب ساری قوم نے مجھے الزام دیا, مجھے نہیں پتا تھا $1.5 بلین سعودی عرب ان کو دے دے گا گٹھڑی بنا کے, یہ لو نواز شریف صاحب. اور جو کچھ وہ قرارداد آئی جو سعودی عرب میں بہت فیل کی گئی, میں اٹھنے لگا تھا, مجھے یقین تھا, خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ اسپیکر میرا مائک نہیں کھولے گا, ورنہ ایک سنٹینس اس قرارداد میں ایسا تھا جو میں ترمیم کروانا چاہتا تھا اپنے رچ ایکسپیرینس کی وجہ سے. اور وہ سنٹینس ایسے لوگوں نے ڈلوایا جو پہلی دفعہ اسمبلی میں آئے اور ان کا خیال ہے کہ وہ عقل کل ہے, اور میں اس کو بھانپ گیا. میں اپنے اوپر بڑی آج بھی میں کہتا ہوں یار شیخ رشید اسپیکر بند بھی کر دیتا نا, اسپیکر تجھے کھڑا ہونا چاہیے تھا تاکہ تو قوم کون. کیا جملہ تھا؟ ہارڈ فیکٹ یہ ہے, جو چھوڑیں اب اس بڑی دور بات نکل جائے گی. اچھا, بڑی دور بات نکل جائے گی, کیونکہ پاکستان میں اچھی باتوں کو بھی لوگ منفی انداز میں بعض کا دیکھ لیتے ہیں. اور اگر ڈان نے یہ لکھا ہے بالکل ٹھیک لکھا ہے, کیونکہ ارد گرد کے حالات اسلامی دنیا میں جو اس وقت زلزلہ آیا ہوا ہے, جو مصر میں ہو رہا ہے, جو جارڈن میں ہو رہا ہے, جو لیبیا میں ہو رہا ہے, جو عراق میں ہو رہا ہے, اور جو کل پرسوں فرانس میں ہوا ہے, اس کے بعد پاکستان. دیکھیں عراق کا کیا مسئلہ ہوا, جن بے وقوفوں نے عراق کو تباہ و برباد کیا انہوں نے عراق کی فوج کو بھی تباہ کیا. اگر عراق کی فوج قائم رہتی اور اس کی یونٹ, اس کی کور, اس کی کمانڈنگ, ان کے کمانڈیشن افسر, اس کا ہیڈ کوارٹر قائم رہتا, آپ یقین جانیں عراق اتنا تباہ نہ ہوتا. اور اب پاکستان میں الحمدللہ ہماری فوج, ہماری افواج, ہماری فارمیشن, ہمارے کمانڈرز, ہمارے فارمیشن کمانڈرز, ہماری کوریں اللہ کے فضل سے سب یکجا ہیں. اگر قوم میری بات مانے, جیسے کل میں نے بات کی تھی, ایک آدمی نے کہا کہ جناب وہ جی نواز شریف نے دھماکے کیے. میں نے کہا میں کعبے کے اندر بھی گیا ہوں, میں کعبے کی چھت پہ بھی جا کے نماز پڑھی ہے, میں روزہ رسول پہ بھی گیا ہوں, اور مجھ پر اللہ کی اتنی عنایتیں ہیں کہ شاید میں اس قابل نہیں تھا, لیکن میں قوم کو سچ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایٹمی دھماکہ بھی 3 آدمیوں نے کرایا, راجہ ظفر اللہ, گور ایوب اور شیخ رشید. مجھے نواز شریف صاحب لے گئے ڈیفنس کی میٹنگ میں ڈیفنس کا میٹنگ نہیں تھا, اسلم بیگ سارے جرنیل بیٹھے ہوئے تھے. اچھا, ان میں کسی میں جرت ہی نہیں تھی کہ فوجیوں کے سامنے بات کرتے. میں نے بات کی, میں نے کہا دس از دا ٹائم, دس از دا ٹائم. میں نے جرنیلوں کو کہا کہ جناب اگر انڈیا نے جو غلطی کر بیٹھا ہے, اس غلطی کو آپ نے مس کیا, ساری عمر آپ پچھتائیں گے. جو بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ پاک فوج میں گرد و نواح کے حالات پر بھی ظاہر ہے ان کی نظر ہے, اپنے دشمنوں پہ بھی نظر ہے. اب ثابت ہو گیا فرانس میں کہ پاک فوج کتنی کمپیٹنٹ ہے. فرانس جیسا ملک جہاں ہم کہتے تھے جناب یہاں تو سوئی نہیں پھڑک سکتی, یہاں تو جناب سیٹلائٹ سکینر ہیں, یہاں تو جناب علی فضا کو سکین کر لیا جاتا ہے. خوشبوؤں اس لیے چھٹتی ہیں کہ فضا کلین کر دی جاتی ہے ہائی ٹیک سے. اب پتہ لگا جناب 8 بندے گھسے, اور 8 بندے ڈیفرنٹ ٹارگٹ پہ, کلاشن کوپ بھی تھی, بارود بھی تھی, اور ہر وہ مواد تھا جو لے جانا فرانس تو کیا پاکستان میں بھی مشکل ہوتا. اس سے ثابت ہو گیا کہ پاکستان کی فوج جو 12 سال سے اپنی زندگی کی سب سے مخالف اور مشکل جنگ لڑ رہی ہے, اس نے کتنی قربانیوں سے یہ مقام حاصل کیا ہے. اور نواز شریف اگر سعودی عرب سے دیکھیں, سعودی عرب ہی ابھی بھی ایک ملک ہے جس کی طرف کوئی حالات عجیب ہوئے, ٹھیک ہے, کوئی حالات خراب ہوئے معاشی, یا کوئی حادثہ ہوا تو فوج کو امید ہوگی کہ نہیں, وہ آرمی چیف کے جانے پہ ان کو شاید اعتراض ہوا تھا, یہ لوگ کہہ رہے ہیں. ویسے تو سعودی عرب پہ کوئی اعتراض نہیں, سعودی عرب میں آرمی چیف کے جانے پہ شاید ان کو نہیں چھلا, کیونکہ بڑے ذاتی تعلقات ہیں میاں صاحب کے, اور وہ چاہتے نہیں کہ ان آرمی چیف جو ہے وہ اس ڈومین میں. کوئی ذاتی تعلقات نہیں رہے ہوئے, ایسی باتیں ہیں. اچھا, ایسی باتیں دنیا میں کوئی اب ذاتی تعلقات نہیں ہے. ایک وقت تھا جب ڈپلومیسی اور ریلیشن اور ڈپلومیٹ امپورٹنٹ ہوتا تھا. اب مفاد امپورٹنٹ ہے, جو آدمی ڈیلیور کر سکتا ہے. ساری دنیا کو سمجھ آ گیا کہ نواز شریف کشکول کا نام ہے. نواز شریف ایک کشکول کا نام ہے, جدھر جائے گا وہ کشکول کرے گا, دے جا اللہ بھلا کرے گا. اگر کشکول کا ہی نام ہے تو جو آدمی, جو ادارے, جو اس ملک میں ریئل فورس ہیں وہ بھی ساری دنیا کو پتہ ہے. جب نواز شریف صاحب گئے تو میں نے تو شاید ایک پروگرام میں یا جلسے میں بات کی ہو, امریکن اخباروں نے لکھا کہ بھائی نومبر میں
ایک اور شخص بھی آ رہا ہے جو زیادہ اہم ہے, زیادہ ڈیلیورنگ ہے, اور جس کی امپورٹنس نواز شریف سے زیادہ ہے, کیونکہ اس کے ساتھ تو سارے سیاستدان وہ لگے ہوئے ہیں جو جمہوریت پیٹ رہے ہیں, جو انتہائی بدبودار ہو چکے ہیں, اتنے بدبودار ہو چکے ہیں کہ قوم میں بد نصیبی کے ہیں اس ملک کی, کہ آج نواز شریف کے ساتھ پیپلز پارٹی بھی کھڑی ہے, آج نواز شریف کے ساتھ ایم کیو ایم بھی کھڑی ہے, فضل الرحمان بھی کھڑا ہے, اسد یار بھی کھڑا ہے. کہہ رہا میری ٹانگیں نہ کھینچو, میری ٹانگیں نہ کھینچو, یہ قوم کی ٹانگیں ہیں, اس کا پیٹ قوم کا پیٹ ہے, اس کی ٹانگ قوم کی ٹانگ ہے, اس کا مال قوم کا مال ہے, اس لیے جو ادھر ادھر جتنا کچھ یہ لے کے گئے ہیں وہ واپس منگوایا جائے تاکہ اس قوم کی حالت بہتر ہو. 40 ارب روپے کے ٹیکس کل انہوں نے مانگے ہیں کہ ہم نے لگانے ہیں جناب, ہمارے پہ لگانے ہیں. انہوں نے تو 5,000 یا 20,000 ٹیکس دیتے رہے. جو قوم دودھ پہ, چینی پہ, پتی پہ, آٹے پہ, دال پہ ٹیکس دے رہی ہے, اس پہ 40 ارب انہوں نے اور لگانے ہیں. کیوں لگانے ہیں صاحب؟ انہوں نے اور لگانے ہیں کہ ان کو سڑکوں کا شوق ہے. پینگ یونگ کی سڑکیں بڑی تھی, بوڈا پاس کی بڑی تھی, بخارسٹ کی بڑی تھی, اور ایسی سڑکیں بھی تھی پینگ یانگ میں, نارتھ کوریا میں, جہاں جہاز اور گاڑی ایک ساتھ اتر سکتی تھی یا چل سکتی تھی, لیکن ملک نہیں بچ سکے معیشت کی تباہی کی وجہ سے. پاکستان کو معاشی طور پہ بھی شدید خطرہ لاحق ہے, گورننس بھی اس کی تباہ و برباد ہے. آپس میں یہ سارے کٹھے اس لیے ہوئے ہیں کہ جو آصف زرداری نے بات کی تھی وہ نواز شریف صاحب کو صحیح سمجھ آئی کہ میاں صاحب ساڑھے بعد تاڑی واری ہے. اچھا, جو سندھ سے آواز نکلی کہ اگر سندھ میں اکیلا احتساب ہوگا, اور یہ میں نے نہیں کہا جی, یہ آصف زرداری صاحب نے کہا, اگر پنجاب میں احتساب نہیں ہوگا اور ایسے لوگوں کا نہیں ہوگا جو منی لانڈرنگ میں سٹیٹمنٹیں جن کی موجود ہیں, تو سندھی تو پھر شکایت کریں گے جی. اور اگر سندھ میں آپ ایٹ اے ٹائم 2 پارٹیوں کا احتساب کرتے ہیں اور پنجاب میں تو اکلوتی پارٹی ہے, اس کو آپ ہاتھ نہیں لگاتے, اور کیسز بھی ایسے ہیں, ایسے کیسز ہیں کہ نقوی جسٹس کیا نام تھا, باقر صاحب, باقر نجمی, اور کیسا نام تھا ان کے رپورٹس ہوں, اور کیسا نام ہوگا, ایک وزیر, ایک مرکزی وزیر درخواست دیتا ہے دوسرے صوبائی وزیر کے ساتھ کہ یہ 20 قتلوں میں مطلوب ہے دیکھنا, یہ جو بندہ بیان دے رہا ہے جیل سے, اس کو پولیس مقابلے, یہ میں نہیں کہ یہ سارے ان کے کیسز ان کے سامنے آ رہے ہیں, تو آپ اس کو گورننس کہیں گے. سر اس میں کوئی کاروائی تو نہیں ہو رہی نا شیخ صاحب؟ پاکستان میں کوئی سیاسی پارٹی, جی ان کیسز میں کاروائی تو کوئی نہیں ہو رہی نا, فوج بھی پاکستان میں کوئی آدمی ان کے آگے نہیں بولتا سوائے فوج کے. عمران خان یا شیخ رشید بولتا ہے یا طاہر القادری بولتے ہیں, وہ صرف بولتے ہیں. عملی طور پہ جن سے ان کو خوف ہے وہ پاک فوج ہے, جو ان کو کھل نہیں کھیلنے دے رہی اور ان کو کہہ رہی ہے کہ اس ملک کا خیال کرو, اس ملک کو بچاؤ, اس ملک کو آگے لے کے جاؤ, تا وقت ہے کہ وہ نقطہ انجماد آ جائے, تا وقت ہے کہ وہ نقطہ انجماد آ جائے جب وہ کہیں کہ انف از انف. یہی نواز شریف کے کو کھٹکا ہے, اس لیے کہتا ہماری ٹانگیں نہ کھینچو, ہمیں یہ قوم کی ٹانگیں ہیں. بابا کون چائنا کاریڈور کی مخالفت کرتا ہے؟ آپ نے مجھے نہیں بلایا. سب سے بڑا پاکستان میں چین کی دوستی کا میں حامی تھا. ایک ایم این اے اور ایک ایم پی او کو بلایا, نہیں بلایا شیخ رشید کو نہیں بلایا. کیونکہ کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح. اور آج کہہ رہے ہیں میری ٹانگیں مت کھینچو. آپ ان کی شکل دیکھیں, شکل سے پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ ایک ہارا ہوا جرنیل ہے, اب یہ ٹی وی کا سہارا لیے بیٹھا ہے, قوم کو کیا ڈیلیور ہوا کیا نہیں, اور قوم بھی تماشبین ہے. اچھا کیا آپ نے 122 میں اس کو جتا دیا, بلدیہ میں جتا دیا, یہ سمجھے قوم میرے ساتھ کھڑی ہے. اور یہ قوم 12 ووٹوں کے ساتھ یاسین بھٹو کو چیف منسٹر بنا دیا تھا اس نے. یہ وہ قوم ہے. یہ اس قوم کے بارے میں اگر نواز شریف غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہیں تو جلد غلط فہمی دور ہو جائے گی. شیخ صاحب لیکن عملی طور پہ فوج کیا کر سکتی ہے؟ نواز شریف صاحب نے تو بڑا سٹرونگ میسیج دیا اپنی طرف سے, جب پرائم منسٹر کی طرف سے ترجمان نے کہا ہے کہ ہم صرف عوام کو ذمہ دار ہیں, کہنا پتا تھا فوج کو ذمہ دار نہیں ہے, کو آنسریبل نہیں ہے, اور تمام ادارے اپنے حدود میں کام کریں. تو فوج کو تو انہوں نے بہت ٹف میسیج دیا اپنی طرف سے, آپ کو نہیں لگتا؟ سر جی 2-2.5 سال بعد ان کا کوئی مسئلہ ہے, کوئی فنی خرابی ہے نواز شریف صاحب کی بھی, کہ اور فوج والے بھی ان سے پنگا لیتے رہتے ہیں. دیکھیں نا جنرل رضوان نے اسے تحفے میں پستول دیا جب وہ گیا ISI DG. او بابا تو کتاب دے, کوئی بانگے درا دے, کوئی علامہ اقبال دے, کوئی رومی, جو یہ پڑھ سکتا ہے اردو ایڈیشن, کہیں انگلش ایڈیشن دے کے بھی تو اسے پتہ دراز میں رکھ دینی ہے اس نے. سو
बेसिक मसला क्या है? बेसिक मसला ये है कि फौज की कारकर्दगी सारी दुनिया में सराही जा रही है और इनकी कारकर्दगी पे सारी दुनिया, LNG, मेट्रो, ये मैं तो नहीं कर रहा जी, नंदीपुर, ये नलायक है, नकम्मे हैं, नकट्ठू हैं, करप्ट हैं, डिसऑनेस्ट है, स्लगिश हैं, और वाकई इनसे गवर्नेंस नहीं हो रही। इसका नतीजा क्या है? इसका फैसला भी 2-3 महीने में हो जाएगा कि हमने इसी इल गवर्नेंस के साथ चलना है, निल गवर्नेंस के साथ चलना है, कि कोई गवर्नेंस में तब्दीली आनी है। वेट एंड सी। सर, प्राइम मिनिस्टर तो बड़े ज़बरदस्त फैसले कर रहे हैं। जाहिद हामिद को उन्होंने आज चार्ज दे रहे हैं, वफाकी उसका, वजीर का, और शायद गवर्नेंस ठीक करने के चक्करों में है। लेकिन ये आप कह रहे हैं ना स्पीकर का माइक आपके लिए नहीं खुलेगा। उस दिन तो मैंने सुना है आपके लिए, आपने जो मुबारकबाद जिस दिन देनी थी उस दिन तो माइक भी खुला, लेकिन साथ अचकजई साहब का माइक भी खुला हुआ था। अचकजई साहब ने जिस खतरे की तरफ इशारा किया, शेख साहब आप एग्री करते हैं कि दोनों शरीफों का मुवाजना करके उन्होंने कहा कि मैं तो सिविलियन शरीफ के साथ खड़ा हूँगा अगर क्लैश होता है बीच में दोनों के? पहले तो मैं हामिद साहब की आता हूँ, मुझे नहीं पता लगा उनको। ये जो मुआहदा हुआ बेनज़ीर भुट्टो और मुशर्रफ के दरमियान, और जिसमें ये सारे चोर डाकू जो है वो भी इन्होंने ड्राफ्ट किया था। अच्छा, ये सारी मुशर्रफ की टीम जो इसने ले ली है, तो सदर मुशर्रफ को भी ले लें। हाँ जी। अच्छा, ये सारी मुशर्रफ की ड्राफ्ट, टीम अच्छा। जो मारवी मेमन से, जी जी, और किसने ड्राफ्ट किया था जी? ये मैं अल्लाह का शुक्र है कि जब हुकूमत में भी होता हूं तो कुछ ना कुछ मेरे सामने ही वाकयात हो रहे होते हैं। NRO किसने ड्राफ्ट किया था? और इसके लीगल ड्राफ्ट तो इसका भाई है, पीछे उसका दिमाग है, उसको आगे लगाया हुआ है। जो भी है, लायर साहब हैं, वो मौजूद, उस पर नहीं कहना चाहिए, बट हार्ड फैक्ट ये है, NRO किसने ड्राफ्ट किया था? इन्हीं लोगों ने ड्राफ्ट किए थे NRO। अच्छा। और इनकी असल आपने देखनी हो कैपेसिटी, असल कैपेसिटी देखनी हो, ये 2-4-6 महीने जब ये वजीर नहीं रहे, क्या हालत है, यूं यूं करके बैठे हुए थे असम्बलियों में। सर जी, जिसको आप गवर्नेंस कहते हैं, अगर आप तारीख उठा के देखें, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर मोटरवे का भी जिस तेजी से इन्होंने इफ्तिताह किया था, जिस जल्दी में ये थे, इनको अंदर से खबर हो जाती है। मैं आज नवाज शरीफ को फर्स्ट टाइम कह रहा हूं, आज तक मैंने किसी टीवी चैनल पे नहीं कहा, आज मैं फर्स्ट टाइम ये कह रहा हूं कि नवाज शरीफ को अंदर से खबर हो गई है कि मेरी कोई टांग खींच रहा है या खींचने वाला है या खींची जाएगी। क्योंकि ये पहले ऐसे ही फरमाते हैं, मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा, मोटरवे, ये जितने मोटरवे स्टैंड बाई हैं आप देखेंगे इसी 8-10-15 दिन में इफ्तिताह हो जाएंगे। जितने फीते काटने वाले हैं ना, क्योंकि ये फीता किसी को नहीं काटने देते, बाद में पेमेंटें आने वाली हुकूमतें करें, बाद में वो नाक रगड़ें, जो मर्जी करें, FWO या NLC हो या बाहर का कॉन्ट्रैक्ट हो, वो आइंदा का हुकूमतें दें। फीता नवाज शरीफ काटेगा या शहबाज शरीफ काटेगा, क्योंकि फीते काटने का इनको बहुत शौक है। अचकजई साहब की स्टेटमेंट पे भी आ जाएं, बड़ा उन्होंने आपके साथ ही बैठ के खतरे का इजहार किया है, लेकिन वो कह रहे हैं खड़ा हूंगा सिविलियन शरीफ के साथ। सर मेरी गुजारिश सुने, अचकजई साहब बैठे यही हैं, शायद उनकी सीट ही है, और एक्चुअली वो गवर्नमेंट का साथ है, उनका भाई उनके गवर्नर हैं, और मैंने देखा है, अखबार में भी पढ़ा है कि उसके सारे जो जब वक्त आया ना, मेरी सियासी सोच ये है कि जितना बड़ा अंडरग्राउंड आर्मी के साथ वो अटैच है ना, कोई और बंदा अटैच अच्छा, नहीं साहब, अच्छा। ये छोटी फूटी हल्की फुल्की, हाँ ये छोटी, इस मुल्क में बड़ी मुनाफकत है, ये छोटी मोटी वो चादर से ओढ़ के और मिसाक जमहूरियत में भी वो नजर आते हैं, और खुदा ना खास्ता को उलट पुलट हो गई, कोई गाड़ी फिसल गई, कोई पटड़ी से उतर गई गाड़ी, आप इनका रोल भी आज मेरी ये इंटरव्यू भी सामने रखी है और ये वो रोल भी रखिएगा, इनमें इतना तपड़ ही नहीं है ये खड़े हो सके, ऐसी बातें करते हैं, ये था वो था, मेरा बाप ये था, फलां था, वो बाप था, भाई तुम क्या हो, दरबारी सरकारी लोग हैं। देखें, मैं इस मसले में फजलुर रहमान को बेहतर समझता हूं कि सरकारी बेंचों में बैठा हुआ है, वजारतें भी ली हुई हैं, इसने तो गवर्नर ही ली हुई है, बैठे हुए हैं अपोजिशन से। शेख साहब, लाहौर में डिज्नीलैंड बन रहा है, ऑरेंज ट्रेन बन रही है, खुदा का वास्ता बनने दें। आप लोग जो है वो अपने तकारीर से, क्योंकि आप अपोजिशन है, आपने अपोजिशन करनी है, चले अच्छी बात है, और आप बड़ी अच्छी अपोजिशन करते हैं, लेकिन लाहौर में इतना बड़ा थीम पार्क बन रहा है, चाइना की मदद से डिज्नीलैंड बन रहा है, अरबों की लागत से बन रहा है, लोगों को एंटरटेनमेंट मिलेगी, हजूर लोग खुश होंगे, दुआएं देंगे, तो आप क्यों हसद महसूस करते हैं नवाज शरीफ साहब की इन पॉलिसीज से? शेख साहब, मेरे तो बच्चे नहीं हैं जिन्होंने डिज्नीलैंड में जाके खेलना है और मेरा तो आगे पीछे कोई है जी, सही है, तो उन्होंने कहा ना आओ आपको डिज्नीलैंड लेके जाए, ठीक है जी। ठीक। ये जो ऑरेंज ट्रेनें हैं, ये सब देखें,
یہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور ہیں دکھانے کے اور ہیں. ہم کیا کہتے ہیں جی؟ چلیں آج میں حمایت کر دیتا ہوں. اگر میری میٹرو بس جو یہ کہتے ہیں 44 سے 50 ارب روپے میں بنی ہے, اگر اس سے آدھی قیمت پہ بھی کسی ملک میں بنی ہو تو میں کہتا ہوں کہ اس میں کرپشن نہیں ہوئی جی. میں اپنا الزام واپس لیتا ہوں. جس قیمت پہ راولپنڈی اسلام آباد میٹرو بس یہ کہتے ہیں 44 سے 50 ارب میں بنی ہے, دنیا میں لاس اینجلس میں بنی ہو, دہلی تو چھوڑو نا جی, لاس اینجلس میں بنی ہو, شکاگو میں بنی ہو, بیجنگ میں بنی ہو, میں حاضر ہوں جناب, میں ٹی وی پہ آپ کے کہوں گا جی اس میں کوئی کالا دھن نہیں ہوا. اور جس قیمت پہ ایل این جی یہ لینے جا رہے ہیں, اے بے بس مردہ قوم, اے مردہ قوم, قبرستان میں زندہ چلتے پھرتے قبرستانوں, تمہارا یہ بھی حقیقت نہیں ہے کہ تم آج تک کتنے جہاز ایل این جی کے لگ گئے ہیں. میں سپیکر کو کہہ کے تنگ ہو گیا, میں نے سپیکر بند کروا لیا, ٹی وی پہ قوم کو یہ بتایا جائے یہ ایل این جی. میں کیا گناہ کر رہا ہوں جی؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ 4 بندے جہاز پہ, اسپیشل پرائیویٹ جہاز پہ جاتے ہیں اور معاہدے کراتے ہیں, نہ اسمبلی کو اعتماد میں لیا جاتا ہے, نہ پیٹرولیم کمیٹی. اور ہمیں یہ تو بتاؤ ایل این جی کس قیمت پہ آئی ہے؟ یہ جمہوریت ہے. کل اگر یہ جمہوریت کوئی آ کے رون دیتا ہے, جس جمہوریت میں 19 کروڑ لوگ اپنی گیس کی قیمت نہیں پوچھ سکتی, ان پہ ماتم کون کرے گا؟ وہی حال ہوگا جو پچھلی دفعہ ہوا تھا. وہی جو ٹٹپنجے رہ جاتے ہیں 8-10 بعد میں کہتے ہیں جی ہم نظریاتی لوگ تھے, ہمیں ٹکٹیں نہیں ملی, وہی لوگ رہ جائیں گے, باقی پھر کر کے اڑ جائیں گے جناب. شیخ صاحب لوگ کہتے ہیں اب مارشل لا لگانا بڑا مشکل ہے, عالمی پریشر, میڈیا کا دباؤ اور سول سوسائٹی, ہیومن رائٹس, اب اتنا آسان نہیں ہے پاکستان میں مارشل لا لگنا. آپ ایگری کرتے ہیں اس بات سے شیخ صاحب؟ یہ بھی سسلی نے ماسٹر لال ہی لگایا ہوا ہے نا, ادھر مارشل لا تو نہیں لگایا ہوا. اور اب تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بھی کہتے ہیں جی گورننس ٹھیک نہیں ہے, 80% کیسوں کی وجہ گورننس ہے. سر جی میں تو اپنا کوئی بیان ہی نہیں دے رہا آپ کے انٹرویو. ابھی کل سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور سنت رسول چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ اس ملک میں کیسوں کی بڑی وجہ غلط بیڈ گورننس کا ماحول بنا ہوا ہے, اداروں کا رول ہے, اور گورننس جو ہے گورننس کی خرابی ہے. فوج بھی کہہ رہی ہے, چیف جسٹس بھی. کوئی ایسا بندہ تو بتا دے نا, رات سویا ہوتا ہے آدمی, مالشیا ہوتا ہے, صبح اس کو کہتے ہیں چل تو چیئرمین لگ گیا کسی جگہ کا بھی. یہ تو ان کا حال ہے. غریب کا بیٹا ڈانٹ کھا رہا ہے, نوکریاں نہیں ہیں. غریب کا بیٹا ڈانٹ میں پل رہا ہے, اپنے خاندان کو اور اپنے مالشیوں کو بانٹ رہے ہیں. کیا ہم ڈانٹیں سننے کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور پھر کہتے ہو کہ کنٹینر پر ایک آدمی یا لوگ ریٹنگ بڑھانے کے لیے لگے ہوئے تھے؟ ہماری ریٹنگ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ, اگر جس دن ہم غلط بات کریں گے کون دیکھے گا؟ ہمارا چہرہ تو کوئی وہ چہرہ نہیں ہے کہ جس میں اتنی کشش ہو. صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لوگوں کو مقلب القلوب ہے, لوگوں کو کہا یہاں بات ٹھیک ہوتی ہے. اور جو کروڑوں روپیہ لگا کے جلسہ کرتے ہیں اور اتنے آتے جاتے ہیں جہاز, ہیلی کاپٹر, بس, اس کے مقابلے میں زیادہ لوگوں کو ہم پیغام دیتے ہیں. اگر قوم جاگے نہ تو اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں. بالکل ٹھیک شیخ صاحب. تو جب قوم نہ جاگے تو پھر سبھی کو سو جانا چاہیے, لیکن آپ کو سونے نہیں دیں گے کیونکہ بریک پہ جا رہے ہیں. اور شیخ صاحب سے پوچھوں گا کہ جو معاملات ہیں کراچی وغیرہ کے, اس پہ اگر نواز شریف صاحب وہ پوزیشن نہ لیں جو فوج چاہ رہی ہے ایم کیو ایم کو کے حوالے سے, پیپلز پارٹی کی مبینہ کرپشن کے حوالے سے, تو فوج کے پاس کیا آپشن ہے؟ اگر ساری جمہوری پارٹیز جو ہے ان کا یہی پرسیپشن ہے کہ فوج کو کرپشن وغیرہ ٹیررزم کے معاملات کو اس طرح نہیں چلانا چاہیے جس طرح فوج چلا رہی ہے کراچی میں, تو فوج کے پاس کیا آپشن ہے؟ اور پرائم منسٹر نے تو بھی اسٹرینتھ دکھا دی پارلیمنٹ میں. اب شیخ رشید صاحب یا عمران خان صاحب جتنا بھی کہیں, محمود خان اچکزئی صاحب ہو گئے یا پیپلز پارٹی ہو گئی یا ایم کیو ایم ہو گئی, یہ عددی اکثریت تو رکھتی ہے پارلیمنٹ کے اندر, اور جب وہ پرائم منسٹر کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں تو پھر فوج کے پاس کیا آپشن رہ جائے گی؟ اگر پولیٹیکل پارٹیز انکار کر دیں یا حکومت انکار کر دے ان کے طریقہ یا نسخے کو ماننے سے. اس پہ بات کریں گے, بلدیاتی الیکشن میں بات کریں گے. شیخ صاحب کی پنڈی میں کیا پوزیشن ہے؟ سنا ہوں کہ کئی امیدواروں کو جو ہے وہ قلم دوات کے بجائے بلہ دے دیا گیا ہے. واپس آتے ہیں جی ایک بریک کے بعد. ویورز آر ویری وارم ویلکم بیک ٹو دس شو. عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شیخ صاحب جتنی بھی باتیں, جتنے بھی تجزیے کر لیں آپ اور میں, لیکن اس سے پہلے ایک بات بتائیے. آپ نے کہا جی آپ گئے وہاں پہ جب نیوکلیر بام کی میٹنگ ہوئی اور آرمی بیٹھی ہوئی تھی اور آگے کو بول نہیں سکتا. پرائم منسٹر جو ہوتے ہیں وہ آرمی چیف کے آگے کیوں نہیں بول پاتے؟ کیا پوزیشن ہوتی ہے ان کی, تھوڑا بتائیں.
میرا خیال ہے نواز شریف بہت ہی سادہ آدمی ہے, شرمیلا سا بندہ ہے, آج کل صرف ٹی وی پہ ہی بول سکتا ہے. اور یہ فوج بھی میرا خیال ہے بڑا سادہ اور شریف النفس آدمی تھا. دو سادے مل گئے تھے, اچھا تھا, اپنے کمرے میں یہ ساری باتیں کرتے تھے, کیونکہ ایک خاندانی اور خونی اور بائی پروفیشن جرنیل تھا, اور اس کے خون میں کوئی سیاست نہیں تھی, اور ایک طرف 5-6 دفعہ کا ایکسپیرینس تھا. لیکن انفارچونیٹلی وہ کیا کہتے ہیں, تو رو رو کے اشکوں کی آبرو نہ گوا, گھر کی بات گھر ہی میں رہے تو اچھا ہے. یہ بات چوک چوراہے میں آ گئی. انہوں نے کہا گورننس نہیں ہے, انہوں نے کہا جناب ایسی کی تیسی, گورننس ہی گورننس ہے, باقی تو ہے ہی کچھ نہیں. ہماری گورننس نہ ہو تو ادھر تو پڑا ہی کچھ نہیں ہوا. سو بات جب عام آدمی چھابڑی والے پہ بھی چلے گئی, رکشے والے اور ریڑھی والے پہ بھی چلی گئی, تو وہ جو بڑی گریسفل تصویریں آتی تھی نواز شریف صاحب کی اور راحیل شریف صاحب کی, سو جی ہاں, دو شریفوں کی جو بڑی تصویریں آتی تھی میڈیا شیڈیا میں, اس کا اثر کم ہو گیا. اور میرا خیال ہے جتنی راحیل شریف صاحب نے کسی پرائم منسٹر سے میٹنگ کی ہیں پاکستان کی تاریخ میں, سارے چیف آرمی چیف مل کر بھی اگر نمبر کاؤنٹ کیا جائے تو راحیل شریف صاحب نے زیادہ میٹنگز کی ہیں. آپ نے کراچی کی بات کی, دیکھیں ابھی تو گریونس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی نہیں, اور جب ہوگی اس کے کیا نتائج نکلیں گے. اور گریوینسز جو ہیں وہ رینجرز کے خلاف ہیں. گریوینسز جو ہیں ان کا کوئی سیاست کا مسئلہ نہیں ہے جی, الیکشن وہ صحیح لڑنے جا رہے ہیں اور وہ سیٹیں بھی نکالیں گے. ایم کیو ایم, کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. جو ان کی گریوینسز ہیں وہ رینجرز کے خلاف ہیں اور فوج کے خلاف ہیں, کہ ماروائے قانون اور ماروائے عدالت کیا بولتے ہیں, مجھے تو یہ لفظ نہیں آتا, اور لوگ ان کے بڑے سارے ماروائے عدالت اور بہت سارے لوگ ان کے گمشدہ ہیں, اور جن کے اخباروں میں اشتہار آئے ہیں کہ ان کو رینجر والے اٹھا کے لے گئے. تو یہ ساری باتیں, اور اس پر ایک کمیٹی بٹھائی گئی. وہ اشتہار کسی, میرا مطلب ہے گلی محلے میں نہیں لگے جی, کسی نے پلے کارڈ پہ لگا کے نہیں لگائے, یہ اخباروں میں پبلش ہوئے جناب, ان کو رینجرز اٹھا کے لے گئی ہے. سو ایسے عالم میں ایک صوبے کو رن کرنا, اور ایک جہاں کرپشن کا یہ معیار ہے کہ میں نے ٹی وی پہ یہ کہا کہ نیب کو 8 کروڑ روپے شرجیل میمن کے سیکٹریوں نے جمع کرائے ہیں, 8 ارب روپے کی کرپشن کا ان پر الزام ہے. انہوں نے کل مجھے 1-2 فون کیے, شرجیل میمن صاحب نے کہا جی وہ کیس یہ نہیں ہے جو آپ بتا رہے ہیں. اچھا, تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے, اگر آپ نے 8 ارب نہیں کھائے ہوئے تو ٹھیک ہے, لیکن میں اطلاع پہ یہ کہہ رہا تھا کہ 8 کروڑ روپے آپ کے سٹاف نے جمع کرائے ہیں. انہوں نے کہا جی, انہوں نے کہا وہ اس کیس کے نہیں ہیں, کیس مختلف ہے اور آپ مختلف پیش کر رہے ہیں. سندھ میں تھوڑے دن رہ گئے ہیں ڈاکٹر عاصم کے 90 دن پورے ہونے میں, ٹھیک, اور اگر ان کو پیش کرتے ہیں اور ان سے کچھ نہیں اگلوا سکتے اور کوئی مسئلہ نہیں نکلتا, تو میرا خیال ہے پھر تو رینجرز کی بڑی کٹ ہے. اور اگر ایسی باتیں آ جاتی ہیں, کیونکہ وہ کیا ہوتا ہے جو جے آئی ٹی وغیرہ بنتی ہے, جے آئی ٹی جناب علی ویڈیو بھی ہو سکتی ہے جے آئی ٹی کی, جی, اور ہے جی جے آئی ٹی کی ویڈیو بھی بن جاتی ہے شیخ صاحب. اگر 88 اپروور, اگر 8 بندوں کو بھی انہوں نے عاصم کے بعد ہاتھ ڈالا, جو کہ نواز شریف صاحب ڈالنے نہیں دیں گے, الٹیمیٹلی دیکھیں نا جی, عزیر بلوچ بھی تو کہتے ہیں کہ یہیں کہیں ہیں. میں نہیں کہہ رہا, آپ اینکر کہہ رہے ہیں. وہ کس مرض کی دعا ہے, وہ کس کام کے لیے رکھا ہوا ہے. مجھے تو یا دیکھیں, جب میں یہ کہتا ہوں یہ 2-3 مہینے بڑے اہم ہیں, یا تو یہ شور شرابہ جو اتنا بڑا بوم کریٹ کیا گیا وہ غلط کریٹ کیا گیا, اس کی ضرورت کوئی نہیں, کھانے دیں ان کو, نہانے دیں, کمانے دیں. غریب پیدا ہوا ہے, یہ کیڑے مکوڑے, یہ موسم خزاں کے پتے کبھی نواز شریف کی رائے میں سینچے جاتے ہیں, کبھی آصف زرداری کی رائے میں سینچے جاتے ہیں, کبھی تیسرے کی. یہ کیڑے مکوڑے جو ہے 19 کروڑ, ان کی کوئی آواز نہیں, اس میں کوئی 50 لاکھ اور 1 کروڑ کیڑے جو معزز ہیں, ایلیٹ کلاس کے کیڑے ہیں. سو ان کا مسئلہ جو ہے وہ ایک ڈیفرنٹ رنگ اختیار کرتا ہے. لیکن اگر آج کے دور میں احتساب کا عمل آئندہ 100 دنوں میں نہیں ہوتا, تو پھر یہ قوم انہی چوروں لٹیروں کے ساتھ گزارا کرے. خواب مت دیکھے صفائی کے, شفاف کے اور اچھی گورننس کے. یہی ہمارا مقدر ہے, اسی کو ہم بھگتیں گے. شیخ صاحب, نواز شریف صاحب نے ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن کو ہمیشہ سپورٹ کیا ہے, اور پیپلز پارٹی میں ان کی سیاسی حریف رہی, تو وہ کیوں سپورٹ کر رہے ہیں ایم کیو ایم کو, اگر وہ کر رہے ہیں اس سارے معاملے میں, یا پیپلز پارٹی کو, میاں صاحب؟
میرا خیال ہے آصف زرداری بڑی گیم کھیل رہے ہیں اور فوج نے دونوں پارٹیوں سے احتساب کا عمل ایٹ اے ٹائم شروع کیا، جس میں وہ دونوں پارٹیاں پہلے سندھ میں اکٹھی ہو گئی، اور جب سندھ میں اکٹھی ہو گئی تو آصف زرداری صاحب نے اپنے طور پر بھی رابطے جاری رکھے اپنے بندوں کے ذریعے، ان کو بھی ابھی تک پاکستان آنے کے لیے کوئی شیورٹی نہیں ملی، اور نواز شریف صاحب کی شیورٹی پہ وہ اتنا یقین نہیں رکھتے جب تک جو لوگ ان کے رابطے میں ہیں ان کی طرف سے شیورٹی نہ ملے کہ وہ آئے اور ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، جب تک ان کو وہ شیورٹی نہ ملے تو وہ نواز شریف کے کندھے پہ سوار ہیں۔ نواز شریف صاحب آصف زرداری صاحب کے ساتھ رابطے میں ہیں اور گاہے بگاہے، اور ان کا رابطہ یہی ہے کہ بھی ہمیں ہاتھ مت لگاؤ، ہمیں ہاتھ لگایا تو بات دور تک چلی جائے گی۔ سو نواز شریف صاحب کی ان کو یقین دہانی ہے، لیکن جو اصل ادارے ہیں جب تک ان کی طرف سے یقین دہانی نہیں ہوگی آصف زرداری صاحب پاکستان تشریف نہیں لائیں گے۔ رائٹ، شیخ صاحب پارلیمنٹ مضبوط ہو رہی ہے، یہی آئی ایس پی آر کے بیان کے بعد آپ کو پتہ رضا ربانی صاحب چیئرمین سینیٹ انہوں نے کہا کہ جوائنٹ سیشن بلانا چاہیے جس میں آرمی بھی آئے، آرمی چیف بھی آئے اور ایگزیکٹو کے پرائم منسٹر بھی آئے اور ایکسپلینیشن پیش کریں دونوں ادارے کہ کیا ہو رہا ہے نیشنل ایکشن پلان وغیرہ پہ۔ آپ کو لگتا ہے اس طرح معاملہ جو ہے وہ پاکستان میں گورنرز کے حوالے سے، اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے آگے بڑھنا چاہیے؟ میں یہ بات اکثر رپیٹ نہیں کرنا چاہتا اور مجھے توہین اپنی محسوس ہو رہی ہے۔ میں نے 3 دن پہلے فلور آف دی ہاؤس کہا ہے کہ ایوان میں 4 آدمی سے ایوان چل رہا تھا۔ میں نے کہا اسپیکر صاحب آگے سے میں نے 8 دفعہ ممبر بننے کے بعد کبھی کورم اپائنٹ نہیں کیا، میں کورم پوائنٹ آؤٹ کروں گا، میری بے شرمی کی بہت انتہا ہے۔ میں ذلت کے اس گڑھے میں اسمبلی کو دیکھ رہا ہوں جس کی عزت ہی نہیں بن سکتی، اور یہ میں فلور آف دی ہاؤس کہہ چکا ہوں سر جی کہ 85 میں جب ہم آئے جی تو لاتعداد لوگ اسمبلی کے باہر بیٹھے ہوتے تھے کہ جناب فارم ٹیسٹ کر دیں جی، 4 آدمی صرف اجازت ہے کہ 4 آدمی اوپر آپ فارم ٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ ہم سفارش کرتے تھے جی 1-2 اور ہمارے کر دیں، 2 آدمی کر سکتے تھے، 4 کروانے، 6 کے لیے سفارش۔ میں آن اوتھ کہنے کے لیے تیار ہوں 2.5 سالوں میں کسی نے مجھ سے فارم نہیں تصدیق کروایا جی کہ میں نے اسمبلی کی کارروائی دیکھنی ہے، اور جو اسمبلی میں بچے الاؤ نہیں ہے، اسکولوں کے بچے لے آتے ہیں یہ اپنی کمپنی کی مشہوری کے لیے، انگریزی اسکولوں کے، ہاں جی، کوئی ادھر سے میرے لال حویلی کی طرف سے باوڑا بازار سے بلائے نا کوئی تختی قلم دوات والا، میرے باوڑا بازار سے اسمبلی میں بلائے کوئی تختی قلم دوات والا، تو پھر آپ کو وہیں نعرے مار کے بتائے گا گو نواز گو کے۔ سو یہ تو بڑا ستم ہو رہا ہے جی، اس اسمبلی کی کوئی عزت نہیں ہے، بلدیاتی الیکشن، اس اسمبلی کا کوئی وقار نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک، کلیجہ پھٹتا ہے تو نیاز بٹنے کے لیے یہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ سو کلیجے پھٹنے کی قربت آتی ہے تو جناب یہ سارے لوگ کہتے ہیں ہم اکٹھے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ایک چور کے پیچھے دوسرا چور کھڑا ہے، ایک منافق کے پیچھے دوسرا منافق کھڑا ہے، ایک کرپٹ بندے کے پیچھے دوسرا بندہ کرپٹ کھڑا ہے، اس کا حلیہ دوسرا ہے، اس کی کرپشن کی معیار اور مقدار وہی ہے۔ یہ غیب کیسے کرتے ہیں اور پیسے ٹھکانے کیسے لگاتے ہیں، یہ علم ان سے حاصل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ جو ان کے پاس علم ہے وہ کسی اور لوگوں پہ، یہ گینگ آف 5 اور ان کے 30 بچے، یہ اس ملک کی جمہوری تباہی کا باعث بنے گے، جس دن بھی بنے، آج کل 100 دن بعد، مارچ میں، اپریل میں، یہ 100-150 دن میں یا یہ چور چھا جائیں گے یا یہ چور گھر جائیں گے، کیونکہ کسی کے پاس بھی پھر ٹائم نہیں ہوگا، یہ اپنا وار ضرور کریں گے۔ چور وار کرنے میں اگر سبقت لے گیا اور چوکیدار تماشا دیکھتا رہا تو پھر معذرت کے ساتھ اس چور اور چوکیدار کی لڑائی میں چوکیدار کو نقصان ہونا ہے یا چور کو ہونا ہے، یہ فیصلہ ٹائم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ٹائم اور جگہ کا انتخاب جس نے بہتر کیا وہ کامیاب ہوگا اور دوسرا ناکام ہو جائے گا۔ شیخ صاحب پروگرام کے بس آخری حصے میں جاؤں گا، بریک لوں گا اور بلدیاتی الیکشن پہ آپ سے بات کروں گا بریفلی۔ ویورز آپ کو بتا دوں کہ سندھ کے اندر جو ہے پتہ چلا ہے کہ آگے بتاؤں گا سندھ کے اندر الیکشن کمیشن کے حوالے سے کیا انٹرسٹنگ خبر آئی ہے۔ ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ جی وارم ویلکم بیک ویور۔ شیخ صاحب کو پتہ ہے سندھ میں جو آروز لگائے گئے ان میں 3 نابینا ہیں اور 2 محروم ہیں۔ آپ کو پتہ ہے بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے پریزائڈنگ آفیسر جو لگائے ہیں، آگے کون سا آنکھوں والے، آگے آنکھوں والوں نے جون سا کمال کر لیا، میں تو سمجھتا ہوں اچھا ہے نابینا، پھر بھی اس میں کچھ اس کو خوف خدا ہوگا۔ آنکھوں والے تو میرا خیال ہے جو آنکھوں والوں نے کام ڈالا ہے،
مجھے اللہ پہ یقین ہے کہ نابینا کم از کم جتنی اس کی سکت ہوتی ہے وہ بہتر کام دکھاتا. اور 2 کروڑ 19 کروڑ اندھے نابینے, ان کو جو یہ چلا رہے ہیں آنکھوں والے, یہ 5 خاندان اور ان کے 30 بچے, یہ تو گڑھے کی طرف جا رہے ہیں. اچھا ہے کوئی نابینا بندہ ہے, شاید وہ ٹٹول کے چلے اور کچھ بہتری ہو جائے. تو الیکشن کمیشن سے کیا آپ نے توقع رکھنی ہے کہ ہم کیا بتائیں آپ کو. ہنسی آتی ہے بعض باتیں, میں ڈرتا ہوں کیونکہ آج میں نادرا کے دفتر میں گیا تھا, زندگی میں دوسری مرتبہ میں 8 دفعہ وزیر بھی رہا ہوں, 8 دفعہ ایم این اے رہا ہوں. کوئی حساس ہے مسئلہ جب ہو تو انسان جاتا ہے, اور وہ آپ یقین جانے افسر ہی کوئی نہیں تھا. پھر کسی کو فون کیا تو انہوں نے کہا جی یہ اب کیا اگر ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو عام آدمی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. جو شخص 8 دفعہ وزیر رہے اور نادرا کے دفتر میں زندگی میں دوسری دفعہ جائے اور کوئی یہ سارے فضول میٹنگیں رکھتے ہیں, گھر میں چلے جاتے ہیں. دیکھیں جی لوگ کام ہی نہیں کر رہے. حتیٰ کہ نماز بہت اچھی بات ہے, اس میں نماز کی چھٹی ہونی چاہیے, اس میں زیادہ ٹائم وہ صرف کرتے ہیں جو لوگ نماز نہیں پڑھتے. ٹھیک, نماز پڑھنے والے سے کوئی گلہ نہیں, بہت اچھی بات ہے. اس ملک میں ایک ایسا قانون بن جائے کہ جب آپ کا کام ختم ہو جائے آپ گھر چلے جائیں. یہ سارا اسلام آباد سیکریٹریٹ 10 بجے جو آتا ہے نا, یہ 12 بجے گھر چلا جائے. اچھا ہے کم بجلی ختم. کام عام آدمی کا تو ہو کوئی نہیں رہا جی. There is always face behind a case. جس بے ایمان کا ڈنڈا ہے, جس بے ایمان کا فون ہے, اور جو کہتا ہے میرا قانونی حق ہے, یار میں یہ انفارمیشن لینا چاہتا ہوں, وہ کہتے ہیں جی ہم دے نہیں سکتے کیونکہ قانون ہمیں اس کی اجازت. پھر انسان کہاں جائے, پھر وہ مرے نہیں تو کیا کرے, مارے نہیں تو کیا کرے. اسی لیے میں قوموں کو کہتا ہوں, ابھی آج لوگوں نے اتنی باتیں کی ہیں جی. شیخ رشید نے کہا کہ جی عمران خان اور طاہر القادری انقلاب نہیں لا سکتے, یا شیخ رشید, تینوں مل کر بھی نہیں لا سکتے. میں نے جو بات کی ہے اس کا اگلا جملہ بھی قوم دے کہ جب تک قوم ان کے ساتھ باہر نہ نکلے. اکیلا آدمی, اکیلا پارٹیاں کیا انقلاب لائیں گی جی. قوم نکلے. اگر قوم کو خوشحال ہے, ان مزے میں ہے, ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو پھر ہم جخ مار رہے ہیں. اس کا مطلب ہے یار ہم روز آ کے 2 پروگرام کر رہے ہیں, 3 گھنٹے. ہم یہ سمجھتے ہیں یار قوم کی فکری تربیت ہونی چاہیے, فکری سوچ ہونی چاہیے. جس کا مسئلہ ہے جب تک وہ سڑک پہ نہیں نکلا, مرے گا نہیں, مارے گا نہیں, اپنا حق نہیں مانگے گا, کوئی انقلاب نہیں آ سکتا. بالکل ٹھیک ہے شیخ صاحب, وقت ختم ہو گیا پروگرام کا. آپ کا وقت تو خیر ابھی چل رہا ہے, ابھی بلدیاتی الیکشن میں بھی آپ نے جانا ہے, 2018 کے الیکشن میں بھی جانا ہے, اور نواز شریف صاحب کا وقت بھی چل رہا ہے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ ڈیموکریسی چلتی رہے اس ملک کے اندر, سب چلتے رہے. پتہ نہیں کس کا چل رہا ہے اور کس کا نہیں چل رہا, کس نے جانا اور کس کا نہیں جانا. اللہ غفور الرحیم ہے, اللہ عظیم ہے, یہ بات وہ صحیح. مقلب القلیب ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کس کا کام ختم ہو گیا اور کس کا کام چل رہا ہے. بالکل, اللہ کو صحت دوسری دے. شیخ صاحب آپ کے ویوز لوگوں کو بڑے انٹرسٹنگ لگتے ہیں, اس سے آپ ایگری کریں ڈس ایگری کریں. ویوز آج کے پروگرام تھا, آپ بھی ہمیں اپنا پوائنٹ آف ویو دے سکتے ہیں فرنٹ لائن کامران کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ. کل تک کے لیے اجازت.